बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे चैनल की स्टोरीज़ को एंजॉय करते होंगे। इसी तरह आपसे उम्मीद है कि आप अपनी दुआओं में भी हमें याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं स्टोरीज़ की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है वकास अहमद मैनचेस्टर से। वकास अहमद कहते हैं कि ये कहानी कुछ लड़कों की है जो साहिवाल से ताल्लुक़ रखते थे और वो लोग आपस में दोस्त थे। उनके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि वो लोग जो पहले गैर मरी मखलूक़ात पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे, अब के बाद से इस वाक़े के बाद वो उनको पक्का यकीन हो गया कि गैर मरी मखलूक़ात का दुनिया में वजूद है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। वो कहते हैं कि हम लोग आपस में मिलकर खेलते कूदते थे, हम दोस्त थे और स्कूल में यूनिवर्सिटी में भी हम इकट्ठे ही पढ़ते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हमारा एक दोस्त था और उन लोगों ने घर चेंज किया था, तो हम लोगों उसके घर वाले सब शादी पर गए हुए थे। हम सब दोस्तों ने कुछ आपस में प्लान किया कि हम उसके घर में जाकर रहेंगे 2-3 रोज़ और वहाँ पर हम एंजॉय करेंगे, क्योंकि कॉलेज से हमें छुट्टियाँ थी और हम लोग मिलकर आपस में वहीं पर टाइम स्पेंड करेंगे उसके घर पर। हमारे घर वालों से हमने इजाज़त ले ली और उसके घर हम लोग चले गए। वहाँ पे बहुत हमें मज़ा आया और जो टाइम हमने गुजारा बड़ा अच्छा, हल्ला गुल्ला करते हुए खाते पीते हम लोगों ने वो टाइम गुजारा। एक दिन हमारा बहुत अच्छा गुजर गया। अगले रोज़ हम लोगों के ये डिसाइड किया कि जो हमारे दोस्त के बिल्कुल नेबर में घर था, जो बिल्कुल हमसाया घर था, वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था कई सालों से। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग आज रात, क्योंकि 3rd फ्लोर था, 3 मंजिला इमारत थी और वो जो घर था वो बिल्कुल साथ में था, तो हम लोग वहाँ की उसकी 2nd जो मंजिल थी वो बिल्कुल उस घर की छत के साथ मिलती थी और जो एक गैलरी थी वो उनकी घर के साथ जाकर लगती थी, यानी कि हम वहाँ से आराम से उस घर की छत पर उतर सकते थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज रात हम इस घर के अंदर जाएंगे और घूम घाम कर देखेंगे कि अंदर क्या है और फिर वापस आ जाएंगे। एक शरारत के तौर पे हम लोगों ने ये सोचा। हम लोगों ने इस सारा दिन इसी टाइम का इंतज़ार किया कि कब हम उस घर के अंदर एंटर हों और थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करें। खैर शाम हो गई और शाम से रात हो गई। अब हम लोगों ने देखा कि लोग बाहर गली में चहल पहल कम हो गई है, तो हम लोगों ने अपना काम को अमली जामा पहनाने का सोचा। हम लोग 2nd फ्लोर पे गए और वहाँ की गैलरी से हम उस घर की छत पर उतर गए। उनकी 2nd मंजिल पे हम लोग अंदर जब एंटर हुए तो चूँकि घर काफ़ी सालों से बंद था, इसलिए दरवाज़े में जो कुंडी थी वो थोड़ी सी जंग आलूद थी, तो हमने वो दरवाज़े को थोड़ा सा धक्का दिया तो खुल गया। वहाँ से हम घर के अंदर एंटर हो चुके थे और हम लोग बहुत से कमरों से होते हुए, घर बिल्कुल खाली था, हम लोग वहाँ से होते हुए निचली मंजिल की तरफ चले गए। इसी तरह से घूमते रहे और अंदर बिल्कुल खामोशी थी, वीरानी थी, कोई भी नहीं था और बहुत सी चीज़ों के ऊपर मिट्टी और गर्द आलूद हुई थी। फिर घूमते घूमते हम लोग जब किचन की साइड पे आए तो हम लोगों का हाथ में टॉर्चेस थी जिनकी मदद से हम आगे बढ़े थे, क्योंकि लाइट्स नहीं थी। घर काफ़ी सालों से वीरान पड़ा हुआ था, तो बिल वगैरह नहीं पे हुए होंगे, जिसकी वजह से लाइट वहाँ पर कट चुकी हुई थी। तो इसलिए हमारे हाथों में टॉर्च वगैरह थी, मोबाइल्स वगैरह थे, जिनकी रोशनी में हम देख रहे थे आगे का रास्ता। तो इसी तरह से हम लोगों ने जब किचन की तरफ जाने लगे तो हमें यूँ लगा जैसे अंदर कोई मौजूद है। जब हमने किचन की तरफ टॉर्च का रोशनी की तो हम लोगों की पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर एक औरत खड़ी थी जो दुल्हन के लिबास में थी और उसके बहुत ही खौफनाक थी। वो इतने बड़े सुनसान घर में एक दुल्हन नुमा औरत, और फिर उसका कद बहुत लंबा था और उसके बाल भी बिखरे हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल चमक रही थीं अंधेरे में भी। और जब हमने उसके पैरों की तरफ रोशनी की तो वो उल्टे मुड़े हुए थे। ये देखकर हम लोगों की चीखें निकल गई और हम लोग वहाँ से चीखें मारते हुए भागे और सीधे ऊपर वाली मंजिल से जाके, तो जब हम ऊपर की तरफ भागे तो हमें यूँ महसूस हुआ कि वो हमारे पीछे भाग रही है। हम ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे और यूँ महसूस हुआ कि जैसे वो बिल्कुल हमारे साथ आ गई है और हमारे दरमियान में है, और जैसे कि वो उसने हमें धक्का देने की भी कोशिश की है, मगर हम लोग भागते हुए
اس چھت پر سے اپنی سیکنڈ منزل میں کود گئے، اور گھر آ کر ہی ہم لوگوں نے سانس لیا اور توبہ کی کہ ہم لوگوں نے بہت غلط حرکت کی ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے اس چیز کے بہت زیادہ ایک دوسرے کو بھی بلیم کیا اور خود کو بھی، کہ ہم لوگ کیوں وہاں پر گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جان بچ گئی۔ جانب عورت ہمارے ساتھ کیا کرتی، کیونکہ اس کے منہ سے جو آوازیں نکل رہی تھی، جو اس کے خوفناک غراہٹیں تھیں، وہ آج تک ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں، تو ہمارے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس عورت سے بچایا۔ اس دن کے بعد ہم لوگ کبھی بھی اس طرف نہیں گئے، اور تقریباً 2 ماہ کے بعد ہمارے دوست نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا تھا، ان لوگوں نے بھی وہ گھر چینج کر لیا تھا۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ یہ گھر کئی سالوں سے بند پڑا ہے، کیونکہ یہ آسیب زدہ گھر ہے، اور اسی لیے یہاں پر کوئی نہیں ٹھہرتا، کہ اس جگہ پر اس چڑیل کی موجودگی کی وجہ سے یہ تنگ کرتی اور کسی کو بھی ٹکنے نہیں دیتی۔ یہ ہے کہانی جو وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے مانچسٹر سے۔ شکریہ وقاص بھائی، آپ بہت اچھی سٹوریز شیئر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ یوں ہی ہمارے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر کرتے رہیں۔ یہ اگلی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے محمد بشیر نے۔ محمد بشیر نے یہ کہانی شیئر کی ہے کھاڑیاں سے۔ محمد بشیر کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست بیمار تھا اور مجھے اس کی عیادت کے لیے جانا تھا، اور اس کے گھر والے کہنے لگے کہ رات کے ٹائم چونکہ لیڈیز ہیں اور سارا دن انہوں نے گزارا ہے، تو بچے وغیرہ گھر چھوڑ کر آئے ہوئے، آپ ایسا کرنا کہ رات میں آپ اس کے پاس سو جانا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ چلو مجبور ہے، ان کی مدد ہو جائے کہ میں رات میں سو جاؤں گا، صبح چونکہ میں نے ڈیوٹی پہ جانا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صبح 6 بجے تک پہنچ جائیے گا، کیونکہ میں نے ڈیوٹی کے لیے نکلنا ہے، تو میں اپنے گھر جا کے چینج وغیرہ کرنے کے لیے مجھے ادھر جانے، تو آپ اس لیے صبح جتنی جلدی ہو کوشش کریں کہ پہنچ جائیں۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ جس ہاسپٹل میں انہوں نے ایڈمٹ کروایا تھا، وہ ہاسپٹل تھوڑا سا آبادی سے باہر تھا۔ میں اس ہاسپٹل کا نام نہیں لے رہا۔ میں نے جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہاسپٹل تھوڑا سا آبادی سے دور ہے۔ بہرحال میں نے وہاں پر رات گزارنی تھی، اس لیے مجھے اتنی ٹینشن نہیں تھی کہ واپسی پہ کیا کروں گا، اور سناٹا ہی تھا، رات ہو رہی تھی، کافی لوگ ایسا ایسا اپنے اپنے جو مریض تھے ان کی عیادت کر کے جا چکے تھے، صرف وہ لوگ وہاں پر رکے تھے جنہوں نے وہاں پر رات رہنا تھا مریضوں کے ساتھ۔ اب میں جب ہاسپٹل میں انٹر ہوا تو میں نے جو ریسیپشن پہ بیٹھی ہوئی تھی لیڈیز، ان سے میں نے کمرے کا پوچھا کہ کہاں پر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ اوپر چلے جائیں، اور وہاں سے لیفٹ میں آپ کو جو آخری کمرہ ہے وہ ان کا تھا۔ بہرحال میں ان کی بات سن کے میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا، پاس ہی سیڑھیاں تھیں، وہیں سے میں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا، اور میں تھوڑا سا لیفٹ والی سائڈ پہ ہوا تو آگے کافی کمرے تھے۔ میں چلتا ہوا جا رہا تھا تو بالکل لاسٹ پہ جو کمرہ مجھے نظر آیا اس کا دروازہ بند تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے ناک بھی کیا مگر کسی نے نہیں کھولا۔ میں وہاں سے ٹرن ہوا اور پوچھنے کے لیے کمروں میں، مختلف کمروں میں دیکھتا ہوا آ رہا تھا کہ ایک کمرے میں دیکھا کہ ایک نرس کھڑی ہے، تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے جا کے کہا کہ یہ میرا روم نمبر ہے، مجھے بتایا گیا، اور جو نمبر انہوں نے بتایا وہاں پہ تو لاک لگا ہوا ہے اور اندر سے لاک ہے، کوئی کھول بھی نہیں رہا۔ تو نرس نے میری بات سن کر جب وہ میری طرف ٹرن ہوئی تو میری ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جو نرس تھی وہ بالکل اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی اور اس کے آنکھیں پھٹی پھٹی تھیں، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا، اور جب میں نے دیکھا تو اس کے ہاتھوں کے اوپر بڑے بڑے بال تھے، اور جو اس نے پاکٹ کے اندر کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اس کے چھپ نہیں پا رہے تھے۔ جب میری اس کے پیروں کے اوپر نظر پڑی تو اس کے پیروں پر بھی جانوروں کی طرح بڑے بڑے بال تھے، جیسے کسی بنمانس کے بال ہوتے ہیں پیروں کے اوپر، اس طرح سے جیسے بندروں کے پاؤں ہوتے ہیں، ایسے اس کے پاؤں تھے۔ میں یہ دیکھ کے چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا، اور سیدھا میں نیچے سیڑھیوں سے نیچے آیا، اور میں نے آ کے ان سے کہا کہ اوپر کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، کوئی ایسی چڑیل ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی مانی خیز نظروں سے، اور کہنے لگی کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اوپر جائیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے تو مجھے نمبر بتایا تھا کہ اوپر ہے آپ کے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں ایسا کہا، آپ کا جو مریض ہے اس کا کمرہ یہاں سے آپ جائیں اور لیفٹ ہو جائیں، اور وہاں پر آپ کے مریض کا کمرہ ہے، بالکل اسی فلور پہ۔ آپ سیکنڈ فلور پہ کیوں گئے؟ وہ تو ابنڈنٹ ہے، اور شام کے ٹائم وہاں پر ہم کسی کو بھی نہیں بھیجتے۔
وہ جتنے بھی رومز ہیں وہ سارے صرف ہم نے عارضی طور پہ یوز جب کرتے ہیں تب ہم وہاں پر کسی کو ایڈمٹ نہیں کرتے، اور شام کے ٹائم تو ہم وہاں پر کسی کو بالکل بھی نہیں جانے دیتے، وہ ابنڈنٹ ہے وہ جگہ۔ یہ سن کر میرے تو پیروں کے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ سیڑھیوں سے اوپر چلے جائیں اور وہاں پر جا کر آپ بالکل لاسٹ میں جو روم ہے۔ بہرحال میں اپنے مریض کے پاس چلا گیا اور میں نے اس کے ساتھ پوری رات جو تھی اسپینڈ کی، مگر بہت زیادہ ٹینشن سے، کیونکہ اوپر والے فلور سے مسلسل کبھی کسی ویل چیئر کی آواز آتی تھی، کبھی لگتا تھا کوئی اسٹریچر کو گھسیٹ رہا ہے، اور کبھی یوں لگتا تھا کہ کوئی مریض اوپر چیخیں مار رہا ہے، اس کو انجیکشن لگ رہا ہے جیسے، اور یا کوئی تکلیف میں بہت زیادہ، اور کبھی کبھی نرسز کے بولنے کی اور ہنسنے کی اوپر سے آوازیں آتی تھی۔ تمام رات اسی طرح سے گزری۔ صبح میں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں 6 بجے وہاں سے نکل گیا اور اپنے گھر کے لیے آ گیا۔ آج بھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے تو مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا، ان ہاسپٹل والوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، مگر بعد میں ان میں سے کسی نے بھی اس بات کا اقرار نہیں کیا، اور وہ سب مکر گئے تھے کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں۔ اس کے بعد میں دوبارہ اس ہاسپٹل کی طرف نہیں گیا، اور کچھ عرصے بعد وہ ہاسپٹل بالکل بند ہو گیا تھا۔ اب وہ اس جگہ پر وہ ہاسپٹل نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، کوئی بھی وہاں پر نہیں جاتا تھا، اسی وجہ سے کہ وہ ہاسپٹل جو تھا اس کا اوپر والا فلور جو تھا وہ آسیب زدہ تھا۔ یہ تھی میری کہانی جو میں نے آپ سے شیئر کرتی۔ بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سب نے اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی۔ آپ لوگ بھی جو ہمارا سٹوری سن لیں، آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں کریں یا واٹس ایپ نمبر پہ کریں۔ ہم آپ کی سٹوری کو سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیں اپنی سٹوری، یا آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، وائس میسیج میں بھی اپنی سٹوری ہمیں سنا سکتے ہیں، اور ہم آپ کی سٹوری سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اپنا نام اور پتہ اگر آپ خفیہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ پوری احتیاط برتیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی سٹوریز پسند آئیں گی۔ آپ کو میری سٹوریز اچھی لگیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اچھی سٹوریز سننے کے لیے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس کے علاوہ میری سٹوریز کو لائک کریں، لائک نہیں کرنا تو پلیز ان لائک کر دیا کریں، اور اپنا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ آپ کی فیڈ بیک کا ویٹ کرتے ہیں ہم۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔